सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये बताइए कि हमारा जो पाकिस्तान है, वहाँ के सियासतदान या हमारे जो फौजी है, वो इंग्लैंड में आके अपनी मीटिंग वगैरह क्यों करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? जैसे व्हाट्सएप इंग्लैंड जो है, एक तो ये है कि अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की हुई है और हम अंग्रेजों के चंगल से अब तक बाहर नहीं निकले। हमारा आज भी सबसे इम्पोर्टेंट शहर जो है, हमारे शहरियों का भी, हमारे सियासतदानों का भी, सब पाकिस्तानियों का, वो इंग्लैंड ही है। आप आम आदमी से पूछ लें तो वो नॉर्वे से या जर्मनी से या दूसरे यूरोपियन मुल्कों से, यूरोपियन ममालिक 27 ममालिक है, वो उतना तारुफ नहीं रखता जितना वो इंग्लैंड से रखता है। सबसे बड़ी कम्युनिटी भी जो है पाकिस्तानियों की, वो भी इंग्लैंड में मौजूद है। और इस लिहाज से इंग्लैंड एक दूसरा किस्म कह लेके एक सेकंड पाकिस्तान है, या दूसरा हब है पाकिस्तानियों का, सियासतदानों का भी और पाकिस्तानियों का भी। तो इसलिए फिर एक लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहता। तकरीबन सारे सियासतदानों को या सारे लोगों को भी अंग्रेजी आती है। यही हाल सिर्फ हमारा ही नहीं है, मशरक़ वस्ता के ममालिक का भी यही हाल है। जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने हुकूमत की हुई है, वहां से उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अवाम का भी और हुकूमतों का भी अब तक कायम है। इसलिए उन्होंने एक कॉमनवेल्थ बना ली थी, दौलत मुश्तरका जिसको हम कहते हैं। उन ममालिक के सरबराहान भी, इनमें ज्यादातर अफ्रीकन ममालिक हैं, वो भी इंग्लैंड आके ही गुफ्तो शुनीद करते हैं या अपने इंग्लैंड के दौरे रखते हैं। हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, अच्छे बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में मौजूद है। फिर दूसरा ये है कि आपने जब भी अमेरिका वगैरह जाना हो, तो जो हमारे तैयारे इस्तेमाल करते हैं हमारे सियासतदान, या जो हमने मखसूस तैयारे किए हैं सदर ममलिकत के लिए या हुकूमती अरकान के लिए, उनकी रेंज इतनी नहीं है कि वो नॉन स्टॉप अमेरिका जा सके। लाजमन उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप करना होता है, तो वो उसलिए उन्होंने उसके लिए इंग्लैंड रखा हुआ है। उसमें ये भी है कि इन लोगों के तो अपने घर हैं, अपने फ्लैट्स हैं, अखराजात वगैरह भी बच जाते हैं। फिर ये कि अपने काम भी इन्होंने बहुत सारे इन ममालिक में फैलाए हुए हैं, तो वो काम भी साथ साथ कर जाते हैं ये। तो इसलिए इंग्लैंड को एक अहमियत हासिल हुई है, और जिसमें दोनों का फायदा है। दोनों से मुराद ये है कि सियासतदानों का भी और हुकूमत का भी। हाँ साहब, इंडिया पे भी अंग्रेजों ने हुकूमत की, बांग्लादेश पे भी की। मेरा ख्याल पाकिस्तानियों से ज्यादा है, शायद हो सकता है इंडियन यहाँ पे ज्यादा है। तो वो तो वहीं पे अपने मुल्क में अपने जो भी मीटिंग होती है वहां पे रखते हैं, तो उन्हें भी इधर तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो देने की बात नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एक तो यह कि इंडिया की इम्पोर्टेंस हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। आप देख लें, इंडियन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कम बाहर निकलता है, हमारे ज्यादा बाहर निकलते हैं। और यूरोपियन ममालिक जो है वो ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इंडिया के साथ ट्रेड का काम ज्यादा है, इसलिए यूरोपियन ज्यादा वहां जाते हैं। एंजेला मेर्केल ही आप देख लें कि अपने दौरे के अंदर शायद ही कोई ऐसा साल हो जिसमें वो इंडिया ना गई हो। तो इसलिए ये बहरहाल एक ट्रेड की बात है। इंडिया ने अपनी अहमियत बनाई है, तिजारत को फरोग दिया है, अपने यहाँ ऐसा माहौल पैदा किया है कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, सरमायाकारी वहाँ हुई है। जर्मन कंपनियां, कई हजार जर्मन कंपनियां वहाँ पे मौजूद है। तो उस वजह से बहरहाल इनके बड़े सेटअप हैं। तो फिर ये लोग वहाँ इसलिए भी ज्यादा जाते हैं कि वहाँ पे उनकी ज्यादा सरमायाकारी हुई भी है। पाकिस्तान में क्यों कंपनियों की सरमायाकारी नहीं है, यूरोपियंस की या बड़ी बड़ी दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए वो वहां जाने का रोक उनको जरूरत पेश नहीं आती। इंडिया बाहर लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ उनकी खुद सरमायाकारी काफी की हुई है, और वहां से बहुत कुछ ट्रेड जो है वो उनका जारी है। ये जबरदस्त बात खान साहब ने कही कि इंडिया में खुद लोग जाते हैं क्योंकि वो तरक्की कर रहे हैं, और यहाँ भी आपने देखा जर्मनी से भी बड़ी तादाद में वहाँ लोग जाते हैं और काम करने वाले भी यहाँ आए हुए। और हमारे क्योंकि अंग्रेज वहाँ पे जाते नहीं है, यूरोपियन जाते नहीं, हम खुद ही आ जाते हैं इनके मुल्कों में, और तरक्की जो हमने की वो आप सबके सामने। खास ये अखराजात भी तो बहुत ज्यादा आते हैं पाकिस्तानी यहाँ पे इजारे होटलों में, और ये पैसा भी गवर्नमेंट का होता है।
دوسری طرف جو ہمارے عام پبلک ہے وہ کس حال میں ہے آپ کو بھی پتا؟ ہاں دیکھیں، یہ جو حکومتی اخراجات ہیں اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ رئیس صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، بے نظیر ہو، یا مسلم لیگ ہو، نواز شریف فیملی ہو، ان لوگوں نے کبھی بھی اخراجات کے معاملے میں کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی. تو یہ کھل کے اخراجات کرتے ہیں اور یہ وہ اخراجات کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم اس میں عوام ہمارے بے بس ہے. ہمارے عوام کو رد عمل بھی تو نہیں دکھاتے. نیپال جیسا ملک دیکھ لیں آپ، انہوں نے حکومت پلٹ کے رکھ دی کہ نہیں رکھ دی؟ بنگلہ دیش میں حکومت پلٹ کے رکھ دی کہ نہیں رکھ دی؟ ہمارے کوئی ریئیکشن ہی شو کا عوام بھرے ہوئے، اس لحاظ سے سیاسی طور کوئی کسی قسم کا کوئی وہ دکھاتے ہی نہیں ہے ضرورت، یا اس لیے اس کا نقصان یہ ہے کہ سیاستدانوں کو پتا ہے کہ کوئی ایسا رد عمل عوام کی طرف سے تو آنا نہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. حسن، فلسطین کے معاملے میں اب دوبارہ اقوام متحدہ میں جس طرح آواز اٹھی ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھے رزلٹ نکلیں گے؟ کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے. دیکھیے، وزیر اعظم انگلستان کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے جس نے یہ بات کی تھی نا، جولائی کی 28 تاریخ تھی، یہ کون تھی کہ بھئی ہم فلسطین کبھی نہیں بنے گا جب، تو اس کے اسی ہفتے کے دوران یہ ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا، یا اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم فلسطین کو ایز ریاست تسلیم کریں گے. اور یہ تحریک دن بدن دیکھ لیں بڑھ رہی ہے. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 150 ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں. جو 2 اسٹیٹس نیشن کی جو تھیوری ہے کہ بھئی اسرائیل کا بھی وجود برقرار رہے اور وہاں پر فلسطین کی ریاست بھی بنائی جائے، اس کے اوپر 150 ممالک اس وقت راضی ہیں. ابھی تک یورپ میں سے کل جو ہے فرانس نے بھی کیا ہے، لکسمبرگ نے بھی کیا ہے، مالٹا نے بھی کیا ہے، بیلجیم نے بھی کیا ہے. اب ہر روز نئے لوگ آ رہے ہیں. جرمن کی پالیسیز کیونکہ ان کے بعض معاہدے ایسے ہیں، انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا لیکن انہوں نے نرمی دکھانی شروع کر دی ہے. اسرائیل کے اسلحے پر پابندی لگائی ہے، ان کمپنیوں کو اسلحہ نہیں بیچا جائے گا، اس قسم کی. اب بھی جو کل بھی انہوں نے اس پر جو وزیر خارجہ نے بیان دیا وہی کہا ہے کہ بھئی ہم فلسطین، ہم اسرائیل کی موجودگی جو ہے، جب تک اسرائیل اور فلسطین والے مل کر آپس میں گفت و شنید شروع نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم اناؤنس نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم جرمن پالیسی فلسطین کو کل تسلیم کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ایک نرم گوشہ ان کے اندر آ گیا ہے. اب تک کی جو پالیسی تھی اس کے اندر حماس سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، اور اس لیے انہوں نے اب حماس کو پہلے کمزور کیا ہے. اس کے حزب اللہ اور حماس جس کو سپورٹ کرنے والے، سب سے پہلے ایران کو انہوں نے کمزور کیا ہے جس کی سپورٹ اس کو حاصل تھی. شام کو انہوں نے کمزور کیا ہے. شام کے اندر ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے جو امریکن پالیسی کو وہ سپورٹ کر رہی ہے، جو ایران سے پیچھے ہٹ گئے ایران کے ساتھ. اسی طرح وہاں پر اکتوبر کی کوئی تاریخ دی ہے 7 اکتوبر کیا، وہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں. وہاں یقیناً ایسی گورنمنٹ آ جائے گی جو امریکن گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی، ان کے نظریات سپورٹ کرے گی. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے حماس کو ختم کیا ہے، حماس کی طاقت توڑی ہے. اب بھی یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بھئی حماس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جو آج امریکہ میں ملاقات ہو رہی ہے مسلم ممالک کے سربراہان کی، اس کے اندر نیا جو فلسطین میں نئی حکومت جو بنے گی اس کا ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا کہ اب حماس کے بعد وہاں پر کن لوگوں کو حکومت بنانی ہے، کن لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، کون سے نظریات کے لوگ وہاں پر آئیں گے. کیونکہ بہرحال اب اس وقت ورلڈ اسی بات پر تیار ہے کہ اس سال فلسطین کی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کا وجود جو ہے آ جائے. اور جب یہ وہاں پر نئی حکومت آ جائے گی ان کے پسند کی، جس کے اندر پی ایل او کو ہو سکتا ہے زیادہ چانس دیا جائے، کیونکہ پی ایل او جو کافی عرصے سے خاموش تھا آج کل پھر محمود عباس نے سیاسی بیان دینے شروع کر دیے ہیں. جنوری میں بھی لاسٹ ویک جو ہے 30 بلین پی ایل او کو امداد دی ہے، اور اس میں شرط یہی رکھی ہے کہ بھئی یہ مغربی کنارے کے اوپر یہ خرچ ہوگی. مطلب ضرورت اس وقت غزہ کو ہے، لیکن وہ غزہ کو اس وقت تک چاہتے ہیں
کہ غزہ کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو امریکن کی آج ملاقات ہونی ہے پریزیڈنٹ سے، اس میں غزہ کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں پر کس کی حکومت ہوگی فلسطین میں اور غزہ سمیت، اور وہاں پر ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں، جو کہا یہ جا رہا ہے، جو پریس بتا رہا ہے کہ بھئی امریکن صدر یہ چاہتا ہے کہ غزہ کے اوپر تمام اخراجات جو خرچہ جو ہے وہ مسلم ممالک کریں جن کے پاس عرب جن کے پاس پیسہ ہے. اسی لیے اس وفد ڈیلیگیشن میں عربوں کو اہمیت دی جا رہی ہے. وہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے جو آج ملاقات ہونی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر عرب ممالک کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس میں پریس یہی کہتا ہے کہ بھئی وہاں پر آج فلسطین کو کی غزہ میں اسرائیل کو باز رکھنے کے لیے وہاں پر جو ہے جو غزہ میں حکومت قائم کی جائے گی وہ کیا ہوگی، اس کے خد و خال جو ہے وہ آج طے کیے جائیں گے. تو اس لحاظ سے فلسطین کا معاملہ جو ہے اب دن بہ دن حل ہونے کی طرف دیکھتا ہوا دیکھا رہے. اور اس میں مجبوری اب تو یہی تھی کہ فلسطین اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب دونوں دنیاوی اور مسلم ممالک بھی اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اس شرط پر کہ ہاں وہاں فلسطین کی ریاست بھی بنا دی جائے. خان صاحب مختصر ذرا بتائیے گیا روس کے حملوں کے بارے میں پچھلے دنوں اطلاع تھی کہ ایسٹ یورپ کے کئی ممالک میں اس نے کوئی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی کوشش کی ہے. یوکرائن جنگ کا کیا مستقبل ہے، آخر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یوکرائن جنگ کے اندر بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو رشین کو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے آگے یہ دیوار کھڑی نہیں کر سکے. اور اب جب سے پولینڈ اور دوسرے جو پرانی ریاستیں تھی بالٹک اسٹیٹس جو ہیں ان کے طرف بھی زیادہ توجہ ہو گئی ہے اس کی رشیا کی. اس کے بعد سے اب کو انہوں نے یقین دہانی حاصل کی ہے امریکہ سے. پولینڈ نے بھی اور ان بالٹک اسٹیٹس نے بھی پوٹین سے ملاقات کر کے، پوٹین کہہ رہا ہوں ٹرمپ سے ملاقات کر کے ان کو حفاظت کی جائے گی، امریکہ ان کی حفاظت کرے گا. لیکن جس رفتار سے بات بڑھ رہی ہے اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ بھئی جو یوکرائن ہے اس کے اندر یورپین کچھ کر نہیں سکیں گے، اور جو بھی رشین کی پالیسی ہے وہ اس کے لیے مطلب حاصل کر کے رہے گا. اور اس کے لیے اس نے ایک امریکہ کو یہ بھی چانس دے دیا ہے کہ جو ایٹمی اسلحہ انہوں نے ضائع کرنا تھا یا جس کے اوپر پابندی لگانی تھی کہ حد سے زیادہ ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے، اس کا سال ختم ہو رہا ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اوباما کے ساتھ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی جو ہے روس نے مطلب ایک درخواست کیا کہنا چاہیے یا ایک اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تیار ہے کہ اگر اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو 2026 میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو یہ اسی ایک اٹریکٹو اس نے امریکہ کو جیتنے کے لیے یہ ایک چال پھینکی ہے. اب دیکھیں اس کا کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں ٹرمپ صاحب. تو بظاہر تو وہ ٹرمپ صاحب ابھی تک پوٹین کو زیادہ فیوری دے رہے ہیں. ہاں صاحب ایک اور سوال پاکستان کے بارے میں ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا کہ 20 تاریخ کو اذانیں دینی تھی، پر یہ سارا جو بھی سلسلہ تھا مذہب کی طرف جوڑ دیا گیا. اور اب آ جا کے کئی لوگ احمدیوں کے اوپر کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا نور خان ایئر بیس بھی ہے احمدیوں کے نام پہ رکھی گئی ہے، کوئی کہہ رہا 23 مارچ بھی اسی پہ چل رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان میں سمجھ نہیں ہے یا وہ بونگیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا کارڈ بنا دیا ہے مذہب کا کارڈ کو کہ جو جس طرح چاہتا ہے اپنے حق میں اس کو استعمال کر لیتا ہے. جو اپنی بات کو بدل دینا چاہتا ہے وہ اس بات کو اس طرف رخ موڑ دیتا ہے. ان باتوں کا رزلٹ نہ پاکستان سے کبھی بھی پازیٹیو نہیں نکلا. یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ نہ ہی سیاستدان اس طرف توجہ دیتے ہیں، نہ ہی جو وہ مولوی جو غلط استعمال کرتا ہے یا اس کو غلط استعمال کروایا جاتا ہے وہ طاقتیں اس طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ بھئی اس نقصان کو کیلکولیٹ نہیں کرتی کہ پاکستان نے اس سے کتنا نقصان اٹھایا ہے اور دنیا کے اندر بدنامی علیحدہ ہو رہی ہے. دن بہ دن ملک جو ہے الگ تھلگ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو معروضی حالات دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسا سعودی عرب کو پچھلے قطر میں حملہ ہونے کے بعد اس کو اپنا وجود خطرے میں نظر آیا تو اس نے پاکستان سے مدد لے لی.
ورنہ آپ دیکھ لیں ٹریڈ کے اندر، سرمایہ کاری کے اندر، جس سے دنیا کے ممالک اپنا نام پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کا نام کہیں نہیں ہے، دن ب دن مٹتا چلا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے، اور لوگ اپنے مسلم ممالک جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہماری قیادت ایسی ہے، بدقسمتی ہے اس ملک کی، کہ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا لوگوں کا، اور ملک کو استعمال کرنے والے جو ہیں وہ نہ اس طرف توجہ کرتے ہیں، وہ اپنا کام نکالنے کے لیے اس کا غلط استعمال کر کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، امریکہ مدد کرے گا، امریکہ نے یوکرائن کی بھی مدد کی یا پولینڈ اور دوسرے ملکوں کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.